अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने और इस जमात पर पाबंदी लगाने की समरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूर कर ली है और इसी तरह से काबीना की जानिब से भी इस समरी की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों को, रहनुमाओं को सियासी सरगर्मियाँ, मजहबी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं होगी और इस जमात की जानिब से अगर धरना या एहतजाज हुआ तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इनके जो अकाउंट्स हैं, जो असासे हैं, वो भी फ्रीज़ किए जा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम तहरीक लब्बैक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जमात है, जिसकी जानिब से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई गई हैं और इस जमात की जानिब से पूरे मुल्क के अंदर, मुसलमानों के अंदर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से गिरा कदर खिदमात सरअंजाम दी गई हैं। लेकिन हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों इस जमात पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है और इसकी वजह यह बताई गई है कि चूँकि ये जमात एहतजाज कर रही है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं और इसी तरह से दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कारकुनों को भी जेलों के अंदर भर दिया गया है। नाज़रीन काम हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि यह एहतजाज करके, तशद्दुद करके पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैला रही है, इसलिए इस जमात को कलअदम करार दिया गया है। जबकि नाज़रीन काम इस जमात के कायदीन का ये कहना है कि हुकूमत फ़रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करे, जो फ़रांस से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, जो मुसलमानों पर तशद्दुद करता है। लिहाजा हुकूमत ने अपने वादों पर अमल नहीं किया, इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए नाज़रीन काम अब फ़रांस की जानिब से पाकिस्तान के अंदर अपने शहरियों को, यहाँ तक कि अपनी कंपनियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और फ़रांस के ताल्लुकात अमलन कशीदा हो गए हैं। इसके मुकाबले में भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़रांस से मदद तलब कर रहा है, राफ़ेल तैयारे ख़रीद रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को यह बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि दुश्मन ये पाकिस्तान का कभी साथी था, ना है और ना रहेगा। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक की तरह बेहमियत, बेगैरत नहीं है। यहाँ की कौम जिंदा कौम है। यहाँ की कौम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और ख़त्म नबूवत और इसी तरह से इस्लाम और इस्लामी शायर के हवाले से इंतहाई हसास है। लिहाजा पाकिस्तान को दीगर इस्लामी ममालिक की बजाय ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए और इसमें तहरीक लब्बैक को भी पुरअमन रहना चाहिए। पुरअमन एहतजाज ज़रूर होना चाहिए, लेकिन लोगों को तकलीफ़ देना, लोगों पर तशद्दुद करना, पुलिस के साथ झड़पों का होना यकीनन ये अनारकी है, इससे बचना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम भारत के दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव के हवाले से भारत के हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कुलभूषण यादव को रिहा किया जाए। इस मुकदमे के अंदर भारत को सही तरह से ज़िम्मेदारी नहीं दी जा रही है और ना ही इस मुकदमे की पैरवी की इजाज़त दी जा रही है, जिससे इस दरख्वास्त के बाद पाकिस्तान की अदालत ने भारत की इस गलत फ़हमी को दूर करने का कहा है। हुकूमत को कहा है कि भारत की गलत फ़हमी दूर की जाए और भारत को तमाम जो कानूनी तकाज़े हैं उनमें रसाई दी जाए। लेकिन आज काम आप जानते हैं कुलभूषण यादव भारत की नेवी का एक एक्टिव कमांडर रहा है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता रहा है और इस दहशतगर्द को पाकिस्तान की ही जानिब से नहीं बल्कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से भी सज़ा हो चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर भारत का एक घनौना इल्ज़ाम है। लिहाजा पाकिस्तान को इस दहशतगर्द को फांसी देना चाहिए, ना ये कि इसको मज़ीद ज़िंदा रखा जाए और इसको फांसी देकर भारत की मौत वाक़ई करनी चाहिए और किसी भी सूरत इस दहशतगर्द को पाकिस्तान से रिहा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत का दावा है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों का मतलब ये है कि पाकिस्तान रूस से ख़तरनाक लड़ाका तैयारे ख़रीदने जा रहा है। इसी हवाले से BBC की जानिब से भी रिपोर्ट जारी की गई है कि Su-35 तैयारे रशिया से पाकिस्तान ख़रीदने की कोशिश कर
رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا جو دورہ تھا گزشتہ دنوں پاکستان کا، اس میں بھی یہ معاملات طے ہوئے ہیں اور روس پاکستان کو یہ لڑاکا طیارے دے گا، لیکن بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں پاکستان کو بھارت نے کہا ہے کہ وہ ایسے U-35 طیارے رشیا سے نہیں خریدے گا، لیکن پاکستان کو اپنی سلامتی کے لیے ہر کسی ملک کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، لہٰذا بھارت کی جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کے اندر پاکستان کو نہیں آنا چاہیے۔ ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کابل حکومت کے ماتحت چلنے والا میڈیا نیٹ ورک طلوع میڈیا نیٹ ورک ہے جس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے زابل صوبے کے اندر ایک اور بڑے فوجی اڈے پر حملہ کر دیا گیا ہے، جس میں خطرناک جھڑپیں اور لڑائی بھی جاری ہیں اور کابل حکومت کے لگ بھگ 50 کے قریب فوجی اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں اور درجنوں زخمی کر دیے گئے ہیں۔ افغان طالبان اس وقت مختلف صوبوں کے اندر پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مکمل کنٹرول کے لیے افغان طالبان کی لڑائی جاری ہے، کیونکہ افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مئی سے امریکہ نیٹو اپنی فوجیں نکالے گا تو پھر مکمل طور پر خانہ جنگی نہ ہو اور کابل حکومت کے خلاف طالبان کی گرفت مضبوط ہو، اس لیے ابھی سے یہ کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جبکہ ناظرین نیٹو کی جانب سے بھی حتمی اعلان کر دیا گیا ہے کہ 1 مئی سے نیٹو بھی اپنی فوجیں افغانستان سے نکالنا شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین امریکہ کے خفیہ ادارے CIA کے چیف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو اپنی فوجیں افغانستان سے نکالیں گے تو CIA کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ CIA افغانستان کے اندر امریکہ یا دیگر ملکوں کے خلاف جو مہم ہوں گی، جو انٹیلیجنس معلومات ہوں گی، ان کو اکٹھا نہیں کر سکے گا، انہیں کلیکٹ نہیں کر سکے گا، لہٰذا امریکہ اور نیٹو کو افغانستان سے فوجیں نہیں نکالنا چاہیے۔ لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں ہر حال میں امریکہ اور نیٹو کو افغانستان چھوڑنا ہے، ورنہ افغانستان امریکہ اور نیٹو کا قبرستان بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ نہتی شہری آبادی پر، مساجد پر، سکولوں پر اور کلینکس پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک تازہ بمباری سامنے آئی ہے کابل فضائیہ کی جانب سے، جس میں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، کئی نمازی اور مدرسے کے بچے بھی زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری خواتین نے بڑا احتجاج کیا ہے، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں اور مودی دہشت گرد کی جانب سے جو فحاشی اور یعنی پھیلانے کی سازش کشمیر میں ہو رہی ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، نعرے بازی بھی سامنے آئی ہے۔ ناظرین مودی دہشت گرد کی جانب سے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے طلباء کو پاکستان سے واپس کشمیر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ کشمیری طلباء جو پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر آنے سے مودی کی جانب سے روکا جا رہا ہے اور نئے طلباء کو بھی پاکستان پڑھائی کے لیے جانے سے مودی حکومت روک رہی ہے، جو بدترین درندگی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی خودکشیوں کا سلسلہ جاری ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی بھارتی فوجی خودکشی کرتا ہے۔ ایک اور بھارتی فوج کے اہلکار نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اب تک 30 سے زائد بھارتی فوجی خودکشیاں کر کے رواں سال ہلاک ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر دلت نسل کے ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت کے اندر دلت نسل کے ہندوؤں کو بنگال کے اندر ہندو ٹیمپل میں جانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے یا کم ذات قرار دیے جانے والے ہندو ہیں ان پر جو اعلیٰ نسل کے ہندو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دلت نسل کے جو ہندو ہیں یہ اقلیتی برادری ہندوؤں کی شمار ہوتی ہے اور ان پر ظلم بے انتہا کیا جاتا ہے اور مودی حکومت کے آنے کے بعد ان پر ظلم میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر یومیہ 2 لاکھ سے زائد کورونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں ویکینڈ پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے دیگر شہروں کے اندر بالخصوص گجرات کے اندر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن مودی حکومت کو سیاسی رسہ کشی اور سیاسی انتخابی مہم چلانے سے فرصت نہیں ہے، اس لیے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔
ہے ایک اور اسرائیل کے باہری جہاز پر متحدہ عرب امارات کے قریب ایران نے میزائل داغ دیے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے باہری جہاز کو کافی نقصان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی چند روز پہلے ایک اسرائیلی باہری جہاز پر حملہ ہوا تھا، جبکہ اسرائیل بھی ریڈ سی کے اندر ایران کے باہری جہاز پر حملہ کر رہا ہے۔ یوں ناظرین کام ایران اور اسرائیل کے درمیان عملی جنگ نیوی کی بحریہ کی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اسرائیل سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی صدر حسن روحانی کی جانب سے کہا گیا ہے، ایک رپورٹ جو ہیریٹس کے اندر نشر ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ نیتن یاہو آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایران کے ساتھ پنگا لے کر اسرائیل نے آگ میں چھلانگ لگا دی ہے، لہٰذا اب اسرائیل کا برا وقت شروع ہوا جاتا ہے اور ایران اسرائیل پر آنے والے دنوں میں بڑے بڑے حملے کرے گا۔ جبکہ ناظرین کام ایران کی جانب سے عراق کے اندر امریکی اہداف پر اور اسی طرح سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے دفاتر پر بھی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام عراق سے اور اسی طرح سے یمن سے اور ترکی سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یمن سے کہ حوثیوں کی جانب سے 70 ارب یمنی ریال وہ جو پیٹرول ہے اور اسی طرح سے دیگر جو وسائل ہیں ان کی مد میں ضبط کیے گئے ہیں۔ جو حوثی ہیں وہ یمن کا پیٹرول اور یمن سے دیگر جو معدنیات ہیں ان کو فروخت کر کے 70 ارب یمنی ریال کما چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھوک اور افلاس کی ذمہ داری وہ یمن کے حوثیوں پر عائد ہوتی ہے جو سعودی عرب پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر 113 ارب ڈالر کا قرضہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے معاشی حالات کشیدہ ہیں۔ معاشی طور پر عراقی حکومت کے پاس تنخواہیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور قرضے مسلسل چڑھے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے ان قرضوں کے اندر زیادہ تر پیسہ وہ کرپشن اور بدعنوانی کی نظر بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے آرمی چیف نے امریکہ کے آرمی چیف کے ساتھ فون پر بات چیت کی ہے اور مختلف ایشوز پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ سب سے بڑھ کر بحر اسود کے اندر جو فوجی مہم ہے جس میں یوکرائن، رشیا، امریکہ، نیٹو آمنے سامنے ہیں، اس پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ امریکہ نے ترکی پر پریشر ڈالا ہے کہ ترکی روس کے ساتھ تعاون نہ کرے، بحر اسود کے اندر امریکی جہازوں کو راستہ دیا جائے جبکہ روسی جہازوں کو راستہ نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی فورسز نے خفیہ کارروائی کرتے ہوئے شام کے اندر مزید PK کے نامی کرد باغی تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام فرانس اور الجزائر کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اناظور ایجنسی کے اندر یہ رپورٹ بھی چھپی ہے کہ 132 سال کا جو استعماری دور ہے فرانس کا الجزائر کے اندر ہے، اس سے جہاں لاکھوں الجزائری مسلمانوں کو شہید کیا گیا، وہیں الجزائر کے اندر تقریباً 80 ارب ڈالر سے زائد کے جو فوائد ہیں وہ فرانس نے سمیٹے ہیں۔ 80 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو دولت ہے الجزائر سے فرانس نے وہ چرائی ہے، لہٰذا الجزائر کے اندر عوام کا مطالبہ ہے کہ الجزائری حکومت فرانس سے معاوضہ طلب کرے، ہرجانہ طلب کرے، اور فرانس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ معافی بھی مانگے، اور فرانس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو پیسہ لوٹا گیا استعماری دور کے اندر الجزائر سے وہ بھی واپس کیا جائے۔ اس سے ناظرین کام یورپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہوتا ہے کہ کس طرح سے اسلامی ملکوں کے اندر درندگی کر کے یورپ نے وہاں کے وسائل کو لوٹا، وہاں کے معدنیات کو لوٹا اور وہاں کے پیسے لوٹ کر جو مصنوعی ترقی آج پیرس میں، فرانس میں، دیگر ملکوں میں نظر آتی ہے، وہ مسلمانوں کے پیسوں سے حاصل کی گئی ہے، مسلمانوں کی دولت چرا کر کی گئی ہے۔ یہی کچھ برطانیہ اور دیگر ملکوں نے کیا ہے۔ ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام رشیا سے اور اسی طرح سے لیبیا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام لیبیا کے عبوری حکومت کے جو سربراہ ہیں عبد الحمید دبیبہ، وہ مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں، اسی حوالے سے وہ آج رشیا بھی پہنچ رہے ہیں۔ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی خبریں یہ ہیں کہ لیبیا پہنچنے والے ہیں، لیبیا کے جو عبوری حکومت کے سربراہ ہیں وہ رشیا پہنچنے والے ہیں اور رشین حکومت کے ساتھ مختلف امور پر ڈسکشن ہوگی۔ روس کے جو کرائے کے قاتل ہیں یا جنگجو ہیں جو باغی حفتر کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کے حوالے سے لیبیا کی عبوری حکومت روس پر پریشر ڈالے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کام روس اور امریکہ کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں CIA کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یوکرائن کے اندر روس کی فوجی جارحیت سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو بائیڈن حکومت نے رشیا کے خلاف پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس جو F-35 جنگی طیارے ہیں یہ چائنا کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔
امریکہ کا سب سے خطرناک جنگی طیارہ F-35 قرار دیا جاتا ہے، لیکن چائنا 35 کے مقابلے میں بھی زیادہ ایڈوانس اور ٹیکنالوجی سے لیس جنگی طیارے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چین کے مقابلے میں دفاعی طور پر کمزور ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین کی جانب سے امریکہ کے خلاف متنازع جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا امریکہ کے خلاف زیادہ ایڈوانس پاورفل جو ایٹمی ہتھیار ہیں، جوہری ہتھیار ہیں وہ رکھتا ہے۔ لہٰذا امریکہ کے خفیہ ادارے امریکی حکومت کو، امریکی فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے مقابلے میں انہیں بھی ایڈوانس کیا جائے، ورنہ ایک نہ ایک دن اگر جنگ ہوتی ہے تو چائنا سے امریکہ ہار جائے گا، مار کھا جائے گا۔ فارغ ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سنیے میرے آقے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔